बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने इस सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। जिस कुरान मजीद की आयत को ख़वातीन व हज़रात हम आज डिस्कस करेंगे, ये सूरह फुरक़ान की एक्चुअली 3 आयतें हैं। सूरह फुरक़ान 25 नंबर सूरा है और ये इसकी 63 से 65 नंबर आयत है। अल्फाज ही हैं कि वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। इसका तर्जुमा ख़वातीन हज़रात ये है कि and the servants of the merciful are those who walk humbly on the earth, and when people overcome with frenzy converse with them, they say peace. And they are those who spend their nights before their Lord, prostrating and standing, and are ones who keep praying, Our Lord, protect us from the punishment of hell. Indeed, its punishment is ever clinging. तो इसका उर्दू में तर्जुमा ख़वातीन हज़रात कुछ इस तरह से होगा कि रहमान के जो बंदे हैं वो हैं कि जो ज़मीन पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, और जब कोई जज्बात में आकर उनसे गुफ्तगू करने वाला उनसे बात करता है तो उसको जवाब में वो सलाम कह देते हैं। और ये वो लोग हैं कि जिनकी रातें अल्लाह ताला के आगे सुजूद में और क़याम में गुज़रती हैं, और ये वो लोग हैं कि जो दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा, उससे हमें हमारी हिफाजत फरमा। बेशक जहन्नम का जो अज़ाब है ये चिपकने वाला है। यानी इसका ज़ाहिर है कि मतलब ख़वातीन हज़रात ये है कि इस अज़ाब से कोई मफ़र नहीं है। इस अज़ाब के हवाले से देयर इज़ नो प्रोटेक्शन सवाए इसके कि अल्लाह ताला इस प्रोटेक्शन को फ़राहम करें। तो ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप इन आयतों में देख रहे हैं, ये आयतें इस लिहाज से बड़ी अहम हैं कि ये इंसान को ये बताती हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई, अल्लाह ताला ने जो हमें एक मोहलत उम्र दी, उसके अंदर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंडिविजुअल जो है, उसकी जो शब व रोज़ हैं वो कैसे गुज़रने चाहिए। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये बताइए अलल अर्द होना कि रहमान के बंदे वो हैं कि जो ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलते, आजिज़ी के साथ चलते हैं। देखिए, इंसान की जो गेट है, इंसान का जो चलने का अंदाज़ है, वो उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप इस इत्तफ़ाक़ करेंगे कि इंसान अपने आप को जिस तरह से कंडक्ट करता है, इससे पहले कि वो कोई गुफ्तगू करे, इससे पहले कि उसके मुंह से कुछ जुमले सादिर हों, आप उसकी अपीयरेंस और उसके चलने से बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और खुदावंद ताला ये कहते हैं कि रहमान के बंदे वो हैं कि जो ज़मीन पे जब चलते हैं तो उनको देख के अंदाज़ा होता है कि ये रहमान के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। इनके अंदर कोई एरोगेंस नहीं है, इनके अंदर कोई फ़ख्र नहीं है। वो जब चलते हैं तो उनकी चाल से ही मालूम हो जाता है कि अपने अंदर ये एक आजिज़ी रखते हैं, अपने अंदर एक दे आर डाउन टू अर्थ, उनके अंदर कोई एरोगेंस नहीं है। और ये एरोगेंस ख़वातीन हज़रात एक इंसान को जहाँ पहुँचा देती है, वो हमें मालूम है। वो अपने आप को जिस जगह पे समझना शुरू हो जाता है, जो अपनी हैसियत वो बयान करना शुरू कर देता है या उसके अंदाज से पता चलनी शुरू हो जाती है, वो हैसियत वो है जो हरगिज़ एक इंसान के लिए मौजू नहीं है। ख़वातीन हज़रात, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ये जान लें कि जो भी इंसान की ज़िंदगी है, जो भी इंसान को मोहलत उम्र मिली है, उसके अंदर उसने वो क्या कंट्रीब्यूशन है जो इंसानियत के लिए की, और वो कंट्रीब्यूशन का आगाज़ इस जगह से होता है कि अपने आप को वो खुदा का बंदा समझे, अपने आप को वो खुदा की मखलूक समझे, अपने आप को वो खुदा ना समझना शुरू हो जाए, अपने आप को वो बंदों से बरतर ना समझना शुरू हो जाए। देखिए, इसके बाद फिर दूसरी बात ये कही गई कि रहमान के बंदे वो हैं कि जब कोई ऐसा शख्स के जो जाहिल है, अरबी ज़बान में ख़वातीन हज़रात जाहिल सिर्फ उस जाहिल के लिए नहीं आता जिसको हम अपनी ज़बान में नावाकिफ़ के मफ़हूम में कहते हैं, बल्कि जहल अरबी में उसको भी कहते हैं कि जो जज्बात से बेकाबू हो जाए और गुस्से में आ जाए, तैश में आ जाए। तो उसके बारे में कहा गया कि रहमान के बंदे जब इस तरह के लोगों उनसे मुखातिब होते हैं, जो तैश में हैं, जो गुस्से में हैं, तो आगे उनके अंदर का जो इंसान है वो जवाब नहीं देता। उनके अपने जो अंदर का इंसान है वो ऐसा नहीं करता कि अपनी जो शख्सियत है उसको और ज़्यादा बड़ा समझ के कोई एक ऐसा जवाब दे दे जिसमें उसको महसूस हो कि उसकी अपनी जो
انا ہے وہ سیٹسفائی ہو گئی ہے، بلکہ وہ گریز کر لیتا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ کالو سلامہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی سے دعا کر کے، یعنی یہ کہہ کے بھئی تم پہ سلامتی ہو، وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ ہی ڈز ناٹ گیٹ انٹینگلڈ with people who actually try to who are in frenzy and who try to provoke him، تو وہ اس کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کرتی۔ اور دیکھیں یہی ہیوملٹی ہے، یہی وہ خواتین حضرات عاجزی ہے جو ان کو راتوں کو جگاتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع و سجود کرتے ہیں، جو کھڑے رہتے ہیں اور خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ ان کی راتیں جو ہیں وہ غفلت کی نیند میں نہیں گزرتی، بلکہ ان کی راتیں خدا کی یاد میں گزرتی ہیں۔ وہ پچھلے پہر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند تعالیٰ، ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو تو وہ معاف فرما، کیونکہ اگر تو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم پھر ایسے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے جو جہنم کا عذاب ہے اور جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک عاجز بندہ ہی یہ ایک لحاظ سے اپنی بپتا بیان کرتا ہے، اپنی وہ ایک تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، میں ایک کمزور بندہ ہوں، میرے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، اور یہ کوتاہیاں چونکہ دے گیٹ دا بیٹر آف می، اسے کہتے ہیں نا کہ یہ میرے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ میرے اندر ایک ایسا انسان جس کے اندر نفسانی شرارتوں کی وجہ سے بہت ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ان خامیوں پہ قابو نہیں پا سکتا، تو اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما۔ انسان خواتین حضرات بہت کمزور مخلوق ہے، بڑے سے بڑا انسان، نیک سے نیک انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہنچ گیا ہے کہ اس سے کبھی زیادتی نہیں ہوگی، اس سے کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی جو اکساہٹ ہے، انسان کی اپنی جو ایک اندر کی کمزوری ہے، وہ کسی وقت بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں خواتین حضرات کہ جس جگہ پہ ہمیں بعد میں شرم آتی ہے کہ ہمارے سے کیا کیا زیادتیاں ہو گئیں۔ تو یہ جو ہیوملٹی ہے، یہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے، یہ جو عاجزی ہے، خواتین حضرات شرف ہے، اس لیے کہ انسان کی پہچان یہی ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر کوئی شخص برتر ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ ہم برتری کا دعویٰ کر نہیں سکتے، ہم برتری کے کسی بھی پہلو سے اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں لے جا سکتے فلاں فلاں خوبیاں ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ بعض دفعہ ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ ہیوملٹی عاجزی خواتین حضرات یہ اس سے پیدا کی جاتی ہے کہ جب آپ اوروں کی اچھائیوں کو زیادہ نمایاں کریں، ان کو ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو یہ اصل میں اس چیز کا مظاہرہ کرتی ہے کہ آپ کے اپنے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، آپ صرف انہی خوبیوں کا ایک لحاظ سے الاپ نہیں رہے، انہی خوبیوں کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ دنیا میں لوگوں میں انکریجمنٹ کے اصول پہ ان لوگوں کی خوبیاں بھی بیان کر رہے ہیں۔ ایک دو چیزیں خواتین حضرات جو انسان کو ہمبل بنانے، انسان کو عاجز بنانے میں بہت کردار ادا کر سکتی ہیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں تو سلام میں پہل کریں۔ سلام میں جو پہل ہے یہ انسان کے اندر کا جو نفس ہے، اس کی جو ایگو ہے، اس کو چیک رکھتی ہے، خاص طور سے اگر آپ سے کچھ چھوٹا، عمر میں چھوٹا یا عہدے میں چھوٹا اگر آپ کے سامنے آ جائے تو دیکھیے ہم توقع کرتے ہیں کہ پہلے وہ گریٹ کرے گا، پہلے وہ سلام کرے گا، پہلے وہ ہاتھ ملائے گا۔ نہیں، آپ اس کا انتظار نہ کیجئے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے سامنے آئے، چاہے وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے، چاہے وہ رتبے میں آپ سے چھوٹا ہے، چاہے وہ کسی بھی پہلو سے آپ سے کم تر ہے، آپ یو شوڈ ٹیک دا لیڈ ان سیئنگ السلام علیکم۔ یہ انسان کے اندر ظاہر ہے ایک جو اندر کا انسان کے اندر جو ایک بعض دفعہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے۔ ہاتھ ملانے میں بھی آپ پہل کیجئے کوشش کر کے۔ تو یہ ایک دو ٹپس ہیں جو انسان کی اس چیز کو بہت زیادہ آبیاری کرتے ہیں کہ اس کے جو اندر کی ایک خوبی ہے، اس کے اندر کی جو شخصیت ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے اس جگہ پہ نہ پہنچ جائے کہ وہ خدا کے ڈینائل میں، کیونکہ دیکھیے تکبر ایک ایسی چیز ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو حقیقت سے دور لے جاتی ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان پھر حقائق کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، میں اب آپ کے سامنے چاہتا ہوں ایک ہم حدیث کو بیان کروں۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ جو آپ نے اکثر سنی ہوگی، اور اس کی
بہرحال بازگشت ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ روایت خواتین حضرات الجامع الصحیح جو امام مسلم کی کتاب ہے اس میں یہ بیان ہوئی ہے، نواس بن سمعان جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ ان سے روایت ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ تو نواس بن سمعان یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا اچھائی اور برائی کے بارے میں، ورچیو اور وائس کے بارے میں۔ تو دیکھیے اچھائی کے بارے میں یا خوبی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اچھائی کیا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ میں حسن الخلق، اچھا اخلاق، اچھا کانڈکٹ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اچھائی کیا ہے تو اچھا اخلاق ہے، اور برائی کیا ہے وہ جو آپ کے دل میں چبھے اور آپ کو شرمندگی محسوس ہو کہ آپ اس چیز کو کسی اور کو بتائیں۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے خواتین حضرات، اس کے سلسلے میں جو ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ یہ ہے جس چیز کو ہمیں جس سے ہمیں بچنا ہے، جس کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں اپنے زندگی کو اس جگہ پہ نہیں لے کے جانا کہ ہم اس جگہ پہ اچھائی اور برائی کی اس تمیز کے بارے میں جو ایک لائن ہوتی ہے ہم اس کو بلر کر دیں۔ کیونکہ دیکھیے اس روایت سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی زندگی ہے اس کے اندر اگر آپ کو جاننا ہو کہ برائی کیا ہے، if you want to know what evil is, that you don't need to go to any person۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ضمیر ہے، یعنی آپ کے اندر جو چبھن پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے ضمیر سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف اپنے ضمیر پر دھیان دے دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ برائی کیا ہے۔ تو اپنے ضمیر کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، اپنے ضمیر کو آباد رکھنا ہے، اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہے کہ برائی کیا ہے، وہ آپ کو فوراً جواب دے دے گا۔ اور ایک اور چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبی سے بتائی جس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ وہ دوسری چیز انہوں نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ برائی وہ چیز ہے جسے آپ دوسروں سے شیئر کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی یو فیل ashamed, you would not like to share whatever bad things you did with other people۔ تو یہ برائی کی دوسری پہچان ہے۔ یعنی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ ملامت کرتا ہے، آپ دل سے تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری پہچان کیا ہے کہ برائی وہ چیز ہے خواتین حضرات کہ کبھی بھی آپ کا دل نہیں چاہے گا، اگر آپ باضمیر ہیں اور آپ خدا خوف آدمی ہیں یا فرد ہیں، کہ وہ آپ شیئر کریں دوسروں سے۔ تو کرہتا یطلع علیہ الناس، تو یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اور جو بات اصل میں وہ اس سے آپ واضح ہوتی ہے اور جو قرآن نے پھر واضح کر بھی دی، وہ یہ بتایا کہ دیکھیے اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ تو چنانچہ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو انسان کے اندر الہام کر دیا۔ He knows what evil and good are، یعنی he does not need to go to any person to ask what evil is، because آپ کا اپنا ضمیر آپ کو یہ بتا دے گا۔ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کا انسان ہے جو آپ کو اس کی تفصیل بتا دے گا۔ اور پھر یہ بات کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں بھی متنبہ رہنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اچھائی کہا ہے، برائی تو یہ کہا نا کہ ما حاک فی صدرک، برائی وہ ہے جو آپ کے دل کو ایک لحاظ سے چبھے۔ اچھائی یہ ہے کہ حسن الخلق، اچھا اخلاق، to be a person who conducts himself or herself in a manner which is worthy، یعنی اچھا اخلاق جو ہے یہ irreplaceable ہے خواتین حضرات۔ اور جس چیز کو ہمیں بہت غور سے سننا اور سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بہت پیچھے ہیں غالباً۔ ہماری ہاں جو مذہب کا جاننے کا پیمانہ ہے یا مذہبی شخص کو جو جاننے کا پیمانہ ہے وہ مظاہر ہیں۔ ہم خارج سے آدمی کی شکل، صورت، اس کی اپیرنس، اس کے بہت سارے معاملات سے اس کو جج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہیں اور خود خداوند تعالیٰ جس چیز کو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھائی کا آغاز آپ کے اندر سے ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ایک ایسے شخص سے کا پیش آنا ہے کہ جس کا جو اندرون ہے اس بات پہ تڑپ رہا ہے، وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں، اپنے بھائی کی مصیبت سننے میں، اپنے بھائی کی مصیبت ٹالنے میں، اپنے دوستی کے ہاتھ کو آگے بڑھانے میں۔ اور اس کے اندر کوئی اس کے اندر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، وہ دوستوں کا دوست ہے، بلکہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں اور بروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوں، بلکہ پیمانہ یہ ہے کہ میں اچھوں کے ساتھ تو اچھا ہوں ہی
اور غالباً یہ آسان چیز ہے، یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ ہم بروں کے ساتھ بھی اچھے، مخاطب صرف نیک لوگ نہیں ہیں، اس اچھائی کے مخاطب، اس اچھائی کو اپنے سے برتنے کے لیے you have the whole world and especially people who are your rivals, especially people who are your rivals. اور میں جیسے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ the best way to defeat your friend, the best way to defeat your enemy is to make him a friend. The best way to defeat your enemy is to make him a friend. تو یہ ہے جو نسخہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی کے ساتھ واضح کیا۔ خواتین حضرات، میں اب آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ میں جو بائبل کی ہم نے آج حصہ پڑھنا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ بائبل کا جو ہم حصہ پڑھیں گے، یہ انجیل متی جو ہے، یعنی میتھیو کی جو گاسپل ہے، اس کا یہ چیپٹر نمبر 6 ہے اور ورسز 1 to 2، یہ پہلی 2 آیتیں ہیں۔ اور یہ خواتین حضرات جس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں بہرحال اپنی زندگی کے اندر جب اچھائی کرنی ہے، خاص طور سے فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے، تو اس کو شو آف کر کے نہیں کرنا۔ وی مسٹ ناٹ شو آف آر جنراسٹی۔ اپنی سخاوت کو اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کو یہ نہیں دکھانا کہ ہم کتنے سخی ہیں، ہم کتنے جنرس ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جنراسٹی کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا۔ تو ان الفاظ کو سنیے جو حضرت مسیح نے کہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹیک کیئر not to do your good works before men to be seen by them, or you will have no reward from your Father in heaven. یہ ذہن رکھیں، Father in heaven، یہ میں پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو عبرانی زبان میں، جو قدیم زبانوں میں سے یہ رہا ہے کہ جو لفظ اب ہے، اس کو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اور والد کے لیے بولتے ہیں، تو قدیم زبان میں جیسے یہ والد کے لیے بولا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی خدا کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو فادر کی تعبیر خدا کے لیے بھی ویسی تھی۔ تو اس وجہ سے جب آپ کو یہ اس طرح کے الفاظ اس طرح کے سیاق میں ملیں کہ you will have no reward from your father in heaven، تو یہاں خدا اس کی نسبت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنی اچھائیوں کو تم اس وجہ سے کر رہے ہو کہ لوگوں کے سامنے ان اچھائیوں کو بیان کرو، تو پھر تمہیں خدا سے کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا، کیونکہ پھر وہ ریوارڈ تمہیں مل گیا، لوگوں نے تعریف تمہاری کر دی ہے اور بس تمہاری واہ واہ ہو گئی ہے۔ خدا سے توقع نہ کرو پھر۔ اور پھر کیا کہا کہ when then you give money to the poor, do not make a noise about it as the false-hearted men do in the synagogues and in the streets, so that they may have glory from men. Truly I say to you, they have their reward. اسی کی ایک مثال دی ہے کہ اچھائیاں، یعنی یہ جو گڈ ورکس ہیں، اگر آپ کے پاس خواتین حضرات ذوق ہو اس چیز کا کہ آپ اس کو کمپیئر کریں خود قرآن مجید سے، تو یہ گڈ ورکس بالکل وہی چیزیں کو ہم عمل صالح کہتے ہیں۔ یہ قرآن میں یہ ٹرم ہے نا، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو بیسکلی اس عمل صالح کی جو ٹرم ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو یہاں پہ گڈ ورکس کے مفہوم میں استعمال ہوئی ہے۔ تو شروع یہاں سے کیا گیا کہ اپنے اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے شو آف مت کرو۔ وٹ ایور گڈ یو ڈو، ڈونٹ شو آف۔ اور پھر اس کی ایک مثال دے دی، یعنی بہت ساری اچھائیاں ہیں جس کے ہم شو آف کرتے ہیں، اس کی کیا مثال دے دی؟ اس کی مثال یہ دے دی جب تم کسی غریب پہ خرچو، تو جیسے سیناگوگز میں اس زمانے میں ظاہر ہے یہ جوز جو تھے they would make a show of their generosity by publicizing it a lot۔ تو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ جو فریسی ہیں اور یہ صدوقیز ہیں جو اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں، جب کوئی اچھائی کر لیں، خاص طور سے لوگوں کے لیے کچھ خرچ لیں، تو they will just publicize it and tell all sorts of people کہ دیکھو ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم یہ کرو گے پھر تمہیں خدا سے اجر نہیں ملے گا۔ تمہیں تو اجر یہ چاہیے تھا نا کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، اس لیے تم لوگوں کے سامنے شو آف کر رہے ہو، وہ تو تمہیں مل گیا، اب تم خدا سے کیا چاہتے ہو؟ تو یہ وہ چیز ہے جو حضرت مسیح نے بہت خوبی سے ہمیں بتائی، اور اسی چیز کو خواتین حضرات قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام اکثر بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب جو کہا نا قرآن نے کہ لا تنفقوا رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو بازی کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اندرونی تزکیہ، inner purity. That inner purity is compromised when you start telling people what you have done، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں فلاں کام کیے۔ تو انفاق کرنے کا جو ادب خود قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ چھپا کے خرچ کیجئے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ سرًا و علانیہ، الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں کہ آپ کھلے بھی خرچ کیجئے اور چھپے بھی خرچ کیجئے، لیکن اگر ان تخفوا ما فی انفسکم فہو خیر لکم، لیکن اگر آپ چھپا کے خرچیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
تو چھپا کے خرچنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف خدا کے علم میں آئے. لیکن اس میں ظاہر ہے خواتین حضرات ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں کہ آپ بعض دفعہ انکریج کرنے کے لیے، بعض دفعہ اپنے بچوں کے اندر انفاق کی جو صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یو ڈو اسپینڈ ایٹ ٹائمز ان فرنٹ آف یور چلڈرن، تاکہ ان کے اندر یہ عادت پڑے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، اس ایکسیپشن میں یہ کو آپ ظاہر سمجھ لیں گے، بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ یو میک اٹ اے رول. اور یہ ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے وین وی آر شوئنگ آف آر گڈنس اینڈ دا چیریٹی دیٹ وی آر ڈوئنگ. اس چیریٹی کو کوشش کیجئے کہ وہ آپ تک رہے، جتنا زیادہ وہ آپ تک رہے گی اتنا زیادہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے، یور انر پرسن، یور سول ول فیل ایلیویٹڈ، اٹ ول فیل فلفلڈ، کیونکہ وہ صرف خدا کے لیے وہ نیکی کر رہا ہے. اس میں سنسیرٹی ہوگی، اس کے اندر ایک ڈیووشن ہوگی فار دا پرپز دیٹ اٹ ہیز بین ڈن. خواتین حضرات، اب میں آپ کے سامنے جو ہمارا چوتھا سیکشن ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہوں. یہ چوتھا سیکشن وہ یہ ہے ڈیٹنگ اینڈ فرینڈشپ کے بارے میں. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرے خیال ہے ہم ابھی ریسنٹلی کسی اور سیریز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے آڈینس ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پہ بھی آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں. وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ دس از نیچرل اٹریکشن which has been placed by the Almighty in ourselves، کہ خواتین اور مردوں کے درمیان ایک ظاہری اٹریکشن ہوتی ہے. they are very closely attracted to one another، اور جس کے نتیجے میں دوستیاں پیدا ہوتی ہیں. اسپیشلی میں ان دوستیوں کی بات کر رہا ہوں خواتین حضرات which are between people who are not married maybe، which are between people who are friends، like they are unmarried and they have friends. سو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، خاص طور سے آپ کو اپنی ینگر جنریشن اگر درپیش ہے، آپ کے سامنے ہے، اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ناؤ سو کامن کہ لڑکیوں کے بوائے فرینڈز ہونا، لڑکوں کی گرل فرینڈز ہونا، اینڈ آئی مین دس از لائک اے نارم. یہی معاملہ کزنس کے درمیان ہوتا ہے، یہی معاملہ it's part of our family، it's part of our culture، it's part of our everything. سوسائٹی کے اندر یہ ایسی چیز ہے کہ جس اٹس ریمپنٹ. تو اگر آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا ہو اور یہ بتانا ہو کہ دیکھیے جس چیز سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بچے رہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ گپ شپ کا تعلق استوار شروع کر دیں گے اور ایک فرینک فرینڈشپ کے اندر اپنے آپ کو باندھنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک ایڈکشن کی طرح کی چیز ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فیملی کو پروٹیکٹ کیا جائے، فیملی لائف کو پروٹیکٹ کیا جائے، تو ونس یو اسٹارٹ دس ایڈکشن آف میکنگ فرینڈز آؤٹ سائڈ آف میرج، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی میرج سفر کرتی ہے، آپ کی جو ڈیووشن ہے ٹورڈز یور اسپاؤز وہ نہیں رہتی، اور آپ یو آر لوکنگ فار ایکسٹرا میریٹل کانٹیکٹس. ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص انتہا تک جائیں، محض دوستی تک بھی رہ سکتے ہیں جیسا کہ بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لیکن واٹ دے ڈو از دیٹ دے پلے ہیوک ود یور اون اسپاؤز. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو اپنے بیوی یا اپنے شوہر کے اندر وہ دلچسپی نہیں رہتی، بلکہ انفیکٹ یہ ہوتا ہے اکثر یو اسٹارٹ فائنڈنگ ریفیوج ان ادر ویمن اور ان ادر مین. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے شوہر میں یا میری بیوی میں یہ کمی ہے جو فلاں شخص میں یا فلاں خاتون میں نہیں ہے، اور آپ فینٹیسائز کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ یو فیل کہ اچھا جی اگر دیٹ از سم تھنگ وچ آئی کین ریلش فرام سم ون ایلس، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دیکھیے انسان تو کبھی پرفیکٹ نہیں. آپ کو کسی میں نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو فرض کیجئے وہی میسر آ جائے تو یو ڈونٹ نو کہ وہ تو پوری ہو جائے گی لیکن 10 کمیاں اور ہوں گی جو وہاں موجود ہوں گی. تو انسان ایک ایسا امپرفیکٹ وجود ہے کہ ہی اور شی ہیز ٹو ریئلائز کہ یہاں پہ پرفیکٹ آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا. اینڈ therefore if you have to devote yourself to your husband and wife, it is imperative that آپ یہ جو ٹیمپرری ریلیشن شپس ہیں either within marriage or before marriage اس کو اوائڈ کیا جائے. یعنی کوئی میننگ فل کانٹیکٹ جو ہے دیٹ از آف کورس ناٹ بینگ اٹ از ناٹ پروہیبٹڈ کہ آپ مثال کے طور پہ when you are studying in your college or maybe you're working in an institute or organization جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں یا مرد اور خواتین حضرات ساتھ ہیں، تو کوئی جوائنٹ وینچر ہے یا جوائنٹ ورک ہے یا کوئی جوائنٹ اسائنمنٹ ہے، اس کی حد تک ظاہر ہے ایک میننگ فل ایکسچینج میں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن if you start making friends to the level of being frank with them, you start hanging out, so this is the something جس کو آپ کو ہر حال میں you must actually avoid, and not only avoid yourself but also make it a point to make your close ones understand کہ اگر آپ نے یہ avoidance نہیں کی it will really be a bad influence on your marriage. تو دیکھیے
شادی کا انسٹیٹیوشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یعنی شادی کا انسٹیٹیوشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آپ کے ذریعے سے، اس کا وہ تحفظ چاہتے ہیں. اگر میاں بیوی کے درمیان کلوزنس نہیں ہوگی، میاں بیوی کے درمیان وہ تعلق نہیں ہوگا، تو دیکھیں خواتین حضرات، جس چیز کو آپ محسوس بیانڈ یو، اس کو آپ کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں لے کے آ سکتے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اس کو کچھ کنٹرول کر سکیں گے. اینڈ دس ول افیکٹ ایوری تھنگ. تو ڈیٹنگ ہو یا فرینڈشپ ہو، اس کو اگر آپ نے یہ ورڈز استعمال ہی کرنے ہیں، ڈیٹنگ تو ظاہر ہے اٹ ہیز اے اسپیسیفک میننگ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ یو آر میٹنگ سم ون ان آرڈر ٹو میک اے چوائس فار میرج. تو یہ چیز ہے جس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور ایون اف یو آر لوکنگ فار اے پروسپیکٹیو اسپاؤز، جیسے کہ ظاہر ہے ڈیٹنگ کا آغاز اسی طرح سے ہوا تھا، تو اس کو بھی آپ کو ایک حد میں رکھنا ہے، اس کو ایک سرٹن نارمز ہیو ٹو بی فالوڈ. تو یہ چند باتیں ہیں خواتین حضرات جو میں چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرنا. ڈیٹنگ یہ ایک کمپلیکس مسئلہ ہے، ایزیئر سیڈ دین ڈن. آج کل کی نئی نسل کو اس کو سمجھانا بھی تھوڑا سا آسان نہیں ہے، مطلب خاصا مشکل ہے، لیکن آپ کو اس کا اگر ریشنل پتہ چل جائے تو پھر یو کین میک اے کیس آؤٹ آف اٹ اینڈ ڈسکس اٹ ایٹ ویریس انسٹنسز وین یو گیٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈسکس دیز تھنگس. کہ پرماننٹ ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ دے گارنٹی یور میرج. Any temporary relationship which is done outside marriage, which is either before marriage، شادی سے پہلے اگر آپ کے اندر یہ عادت پڑ جائے گی تو شادی جب ہو جائے گی تو یہ عادت ایک لت کی طرح کی چیز ہوتی ہے. It's like an addiction. It will still stay there more often than not, and your wife or your husband, either of them is going to suffer, and ultimately the real sufferers would be your children, and that should not happen. تو یہ ہے جس چیز کو ہمیں اس کی احتیاط کرنی ہے. تو اب میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. سو اوور ٹو مائی ہوسٹ. جو بھی ہمارے اس وقت سوالات ہیں جی، آئی ایم ریڈی فار دوز. تھینک یو ویری مچ. One question. Shiraz Ahmed, please go ahead. السلام علیکم شہزاد بھائی. وعلیکم السلام. شہزاد بھائی، دو تین کوشچن ہیں، یہ لاسٹ ٹاپک سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. One of the, I think, cross arguments I have heard from the younger generation about dating is ہمارے یہاں کافی عرصے سے ایک oppression کا environment enforced marriages کا، جس میں especially about girls کے ان کی مرضی پوچھی نہیں جاتی. So they take it in this sense کہ if they have the opportunity to look out for themselves, right, to choose a guy themselves، اور وہ شادی سے پہلے if they want to develop an understanding, what's wrong with that? So اس پہ تھوڑا آپ کا کمنٹ چاہیے. اور ایک شہزاد بھائی، وہ نیکی اور برائی کی جو آپ نے بات کی تھی، though I have a limited I have a basic understanding of the concept of وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن اس آیت کا ایکسٹینٹ کہاں تک ہے کہ بلٹ ان کتنی کیپیبلٹی اللہ نے انسان کو دی ہے، اور اس کے بعد وہ جس سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے اس کا امپیکٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے in establishing a judgment to differentiate between right and wrong. یہ دو کوشچنز. تھینک یو. تو آپ نے جو پہلا سوال کیا ڈیٹنگ کے حوالے سے، جس میں آپ نے کہا کہ بھئی پرسپیکٹیو میرج پارٹنرز کے لیے آپ ظاہر ہے یو اسٹارٹ میکنگ فرینڈز اینڈ جسٹ ٹو نو کہ فیوچر میں ان کی کیا عادات ہوں گی. تو دیکھیں، میں نے کسی وقت جب ڈیٹنگ کی ہسٹری بیان کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ فرانس میں جب یہ ڈیٹنگ کا انسٹیٹیوشن جس کا آغاز ہوا تو یہ اسی مقصد اس کے ساتھ ہوا، اور اس کو ہم کہتے تھے شیپرونڈ ڈیٹنگ. شیپرونڈ جیسے شیپرونز نہیں ہوتی آپ کی جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں، یعنی پیرنٹس کی موجودگی میں میچ میکنگ کے لیے لوگ ملا کرتے تھے، سو دیٹ جو سیریوسٹی ہے وہ بھی رہے ایک لحاظ سے، چونکہ پیرنٹس موجود ہوں گے، اور دوسرا ان کی موجودگی میں آپ دوسرے کے ساتھ تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جنرلی عادات کیا ہیں، یا یو کین ٹاک. یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر حال میں اگر اس کو آپ کرتے ہیں فار دا پرپز آف ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تو اس کو تو نہیں روکا گیا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین اور بچیوں کے ساتھ ہماری جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں، خاص طور سے جو آپ کہہ لیں مسلم کنٹریز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے اندر یہ بہت اپریشن رہا ہے کہ ان کی رائے بہت کم پوچھی جاتی تھی، اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہی ہے. والدین زبردستی ان کی شادی کر دیتے تھے، تو اس کے ایک ریئیکشن میں بھی ظاہر ہے بہت سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو دیکھیے، ریئیکشن کا تو ظاہر ہے جواب ریئیکشن ہوگا، اور اس کو آپ آسانی کے ساتھ کرٹیل نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے سمجھنا اور سمجھانا ہو تو یہ تو ہر ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا. تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر ایک فرینکنس ڈیولپ کر لیں گے، اس تعلق میں ہنسی مذاق کا تعلق، گپ شپ کا تعلق، انٹیمیٹ تعلق سے مراد یہ کہ اب اکیلے مل رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک لٹک ہے انسان کے اندر. جیسے ایک لٹک آپ ہے نا ایڈکشن ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو سگریٹ پینے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، جیسے کافی کی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اپوزٹ جینڈر فرینڈشپ کی ایک ایڈکشن ہے. بیکاز
there is a tremendous attraction between the two genders. تو وہ چونکہ موجود ہے تو اگر آپ نے اس کو ذرا سا انگیخت کیا, ذرا سا انگیخت مطلب ہے ذرا سی آپ نے آگ لگائی یا ماچس لگائی تو وہ آگ تو بنے گی, اس لیے کہ وہ انسان کی فطرت کے اندر وہ شعلہ موجود ہے جو آگ بن سکتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو یو ہیو ٹو سیف گارڈ دیٹ, اور یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچتے سوچتے کہ بھائی میرج پرپوزل کو تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یو اینڈ اپ ان اے سچویشن جہاں پہ سیٹ اس کی آکورڈ ریزلٹس نکل آئیں. ایک چیز اور جو ہمیں ینگسٹرس کو سمجھانی ہے شراز, وہ یہ ہے کہ دیکھیے شادی کے بعد جو انسان جیسے نمودار ہوتا ہے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جب آپ فرینڈ شپ کر رہے ہوتے ہیں یا ایون فار دیٹ میٹر ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو یو ناٹ ایکسپوز ٹو دیٹ پرسن 24/7, اچھے پوائنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, بہت لمیٹڈ انٹریکشن اگر ہے, مطلب ویسے تو اب تو لمیٹڈ نہیں رہی, ایک بہت واسٹ انٹریکشن ہے لیکن پھر بھی وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سلیکٹیو آپ کی جو شخصیت ہے وہ سامنے آتی ہے, اینڈ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے آپ کچھ اس سے کچھ اسیسمنٹ کرتے ہیں. شادی کے بعد یور ریئل پرسنالٹی وچ از آف کورس ایٹ ٹائمز ہڈن وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ کچھ ایڈیشن ہو جاتے ہیں پرسنالٹی میں جو ایک ایسے شخص میں نہیں ہوتے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی, ہی بیکمز اے نیو پرسن. تو یہ بھی ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ دس از ناٹ اے شور شارٹ میتھڈ آف فائنڈنگ آؤٹ پیپل ہو آر سملر ٹو یو, بیکاز یو مائٹ find someone who is very similar to you before marriage and suddenly after marriage you discover him to be or her to be a different personality. تو ان چند چیزوں کو سامنے رکھ کے I'm not saying کہ یہ کوئی غلط چیز ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو موجودہ شکلیں ہیں which actually go very far, یعنی آپ کو معلوم ہی ہے کہ کہاں تک یہ چلی گئی ہیں مغربی ممالک میں اور ہمارے اپنے مشرقی ممالک میں بھی فلٹریٹ کر گئی ہیں, ان پہ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ اس کے جو مضر اثرات ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن having said that we do acknowledge کہ اس معاملے میں اس انسٹیٹیوشن نے جو پازیٹیو کردار ادا کرنا تھا وہ بھی نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جبر کی جو فضا ہے, ہمارے ہاں جو پابندیوں کی فضا ہے وہ بھی ضرورت سے زیادہ سخت ہے اور اس کا ایک رد عمل ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. جی تو نیکسٹ کویشچن جو آپ نے کیا نا کہ بیسکلی یہ جو خیر و شر کا شعور ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, جیسے کہ قرآن نے بیان کیا سورہ شمس میں, آپ نے کہا اس کی لیمٹس کیا ہیں, یہ کہاں تک چلا جاتا ہے اور ہمیں کیسے ڈسائفر ہو. دیکھیے قرآن مجید کی بات سے اگر آپ سارے مقامات اکٹھے کر لیں نا اس کے, یعنی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا ایک جگہ ہے, دو تین اور جگہوں پہ بھی آیت آئی ہے اور انداز سے. وہاں مثال کے طور پہ یہ آیا کہ جو اہل ایمان ہے وہ ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ اور جگہوں پہ آیا. اسی طرح سے ایک اور جگہ سورہ اب بلد میں یہ آیا ہے کہ ہدیناہ النجدین, ہم نے دونوں رستے اس کو دکھا دیے. پھر سورہ دہر میں یہ آیا ہے کہ اما شاکر و اما کفور, ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا, ہم نے دونوں رستے دکھا دیا. اب اس پر ہے کہ وہ شکر گزار ہو یا شکر گزاری کا رویہ نہ اختیار کرے. ان سب مقامات کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو جو چیز کامن نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس اچھائیوں اور برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ مذہبی اچھائیاں اور برائیاں نہیں ہیں, یہ یونیورسل اخلاقیات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے جس کو ساری انسانیت مانتی ہے. اور یہ معروف کے لفظ سے اور منکر کے لفظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. معروف کا کیا مطلب ہے, وہ جس پہ ساری انسانیت مجتمع ہے کہ اچھی ہے, یعنی یہ بات کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے, آپ سچ بولیں, آپ عدل سے کام لیں وغیرہ وغیرہ, یہ مثبت چیزیں. منکر کیا چیزیں ہمیں معلوم ہے, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, فراڈ کرنا, یہ سارے منکرات ہیں. تو یہ جو الہمہا فجورہا و تقواہا ہے, یہ منکر اور معروف کی روشنی میں آپ سمجھیں گے تو یہاں مراد اصل میں وہ اچھائیاں اور وہ برائیاں ہیں جس کو انسانیت اچھائی اور برائی سمجھتی ہے. یہاں مذہبی حقائق یا مذہب جو آپ کو مزید بتاتا ہے, مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھنا جو ہے کوئی معروف چیز ہے اور لہٰذا آپ کے نفس کے اندر نماز کی جو تفصیل ہے وہ بتا دی گئی. نہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہاں صرف جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اچھائی اور برائی جس کو انسانیت اچھائی اور برائی سمجھتی ہے اس کا شعور آپ کے اندر ہے. یعنی خدا پہلی مرتبہ آپ کو نہیں بتائے گا اپنی کتاب میں کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے, یہ آپ اندر سے جانتے ہیں. اسی کو ہم انیٹ گائیڈنس کہتے ہیں, اسی کو مولانا فرائی اپنے ہاں اضطراری علم کہتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ خدا نے کچھ کاگنیزنس ہمیں دے کے بھیجا ہے. آج کا میرا پلیز دو چھوٹے سے سوال ہے. میں نے غامدی صاحب کا ایک پروگرام سنا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ elderly people can fast in winter if summer is too hot for them. But we have been explicitly told that we must fast in Ramzan. So how would you explain this? Aren't we... دیکھیں یہ تو خود قرآن نے چھوٹ دے دی ہے نا. قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ بتایا کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اندر آپ کسی سال کے کسی اور موقع پہ روزے رکھ سکتے ہیں. قرآن نے بتا دیا الذین
یعنی جو قرآن مجید نے یہ کہا نا کہ آپ اگر سفر پہ ہیں مثال کے طور پہ یا آپ بیمار ہیں تو فعدۃ من ایام اخر، تو آپ سال کے کسی بھی اور مہینے میں بیماری اور سفر سے جو آپ روزے نہیں رکھ سکے آپ وہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ بیماری اور سفر ایک ایلمنٹ ہے جو بتائی گئی ہے جو بڑی کامن ہے. تو اب آپ قیاس کریں گے کہ بیماری اور سفر کیا ہے. بیماری اور سفر آپ کو انکیپیسیٹیٹ کر دیتی ہے ٹو فاسٹ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل چیز انکیپیسیٹیشن ہے، یعنی روزہ نہ رکھنے کی صلاحیت ہے. اگر کوئی اور سرکمسٹانس ایسی پیدا ہو جائے جس میں آپ انکیپیسیٹیٹ ہیں تو اس کا حکم بھی پھر یہی ہوگا. اسی کو آپ قیاس کہتے ہیں، جو اجتہاد کی ایک قسم ہے کہ جب کوئی کسی چیز کی علت آپ کو بتائی جائے، کاز بتائی جائے، وہ کاز اگر کسی اور چیز میں پائی جا رہی ہے تو وہ آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گی. تو کاز تو یہ ہے جو قرآن نے خود بتا دی کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں اور روزہ آپ سے نہیں رکھا جائے گا تو آپ اور مواقع پہ پورا کر لیں. تو بالکل ایسے ہی آپ قیاس کریں گے کہ دیکھیے جیسی بیماری اور سفر ہے ویسے ہی یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی جیسے شدید گرمی ہے یا آپ شدید سردی میں ہیں یا کوئی بھی وجہ جس کو ہر انسان جانتا ہے، جس کو وہ خود ضروری نہیں کہ اوروں کو ڈسکلوز کر سکے، تو وہ پھر یہ کرے گا کہ بھئی اگر وہ اس موقع پہ نہیں رکھ سکا تو ہی اور شی ول میک اپ فار وٹ ایور ہی اور شی ہیز مسڈ. تو یہ قرآن پر بیسڈ ہے. جو دوسرا میرا سوال ہے کہ ریسنٹلی فیملی ممبر نیمڈ حسن میکائل، بٹ اس کو بتایا گیا بائی ان لاز کہ دس واز the name of an angel and it was makruh to keep an angel's name. So this came as a little surprise. اس میں آپ کو گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ اینجلس کے نام ہم اپنے بچوں کو نہیں رکھ سکتے ہیں. دیکھیں جب بہت سارے لوگوں کا نام جبرائیل ہے، بہت سارے لوگوں کا نام میکائیل ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا نام رکھتے ہیں محمد، آپ انسانوں میں موسیٰ نام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ابراہیم نام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. جیسے آپ پیغمبروں کے نام رکھ سکتے ہیں ویسے ہی آپ فرشتوں کے بھی نام رکھ سکتے ہیں. اس میں دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مکروہ ہے یا نہیں ہے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ نتیجہ کہاں سے نکالا ہے. کیا کہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہے؟ کیا قرآن نے کہیں بات فرمائی ہے یا آپ کا اپنا ذوق ہے؟ تو مور آفن دین ناٹ وہ اپنا ذوق و شوق ہوتا ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے جو آپ یہ پروہیبیشن کہہ رہے ہیں یہ شریعت میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ کسی حدیث سے کوٹ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں. جی آپ حدیث بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is from Aslam Beg. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. Sir, I want to ask, as a believer, ایک believer کا behavior کیسا ہونا چاہیے سر آفس مطلب آفس corporate environment کے according, because آج کا جو آفس کا جو environment ہے بہت اسٹریس رہتا ہے اور ٹارگیٹ ڈریون ہے اور کافی لوگوں کے لیوز نہیں ملتے ہیں. تو ایز اے جو بلیور ہے وہ کس طریقے سے ٹیکل کرے؟ کیونکہ قرآن میں بہت بار آتا ہے ریپیل ایول وتھ گڈ اور صبر اور یہ ساری چیز کو پریکٹیکلی آفس اور بہت سے لوگ پھر جاب چھوڑ دیتے ہیں، پھر جاب سوئچ کرنے لگتے ہیں، ایشوز ہو جاتے ہیں سپروائزرز کے ساتھ. اور یہ تو ایز اے بلیور کیسا ان کا ایک اپروچ ہونا چاہیے ٹورڈز دیئر پروفیشن؟ ونس پروفیشنل ڈیوٹی کے بارے میں جو سب سے پہلی بات میری دانست میں مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے پروفیشنل فرسٹ آف آل یو مسٹ بی آف دا ہائیسٹ پیڈیگری آف پروفیشنلزم ان یور اون. یعنی یہ تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے کہ آپ کو سخت باس مل گیا، یہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ بڑی سخت ہے. سختی تو دیکھیں دنیا میں ہر جگہ ہے. آپ کہیں اور جائیں گے کسی اور جاب کریں گے تو اس جاب میں اگر یہ پہلو نہیں ہوگا تو کوئی اور پہلو سختی کا ہوگا. تو جہاں آپ کے پاس چوائسیز اگر ہیں تو ظاہر ہے آپ چوائس ایکسرسائز کریں، لیکن اگر آپ ایک جگہ پہ ہیں تو دو تین چیزیں پہلے یہ دیکھیں کہ آپ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ پروفیشنل کمپٹنس آپ نے اپنے اندر پیدا کی ہے کہ نہیں کی. اگر آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں، اگر آپ ایک لائر ہیں، اگر آپ ایک کوئی بھی پروفیشن سے آپ اگر بلانگ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی پروفیشنل کمپٹنس کس درجے میں ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ پروفیشنل کمپٹنس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہیومن اسکل سیٹ ہے وہ واقعی اس طرح کا ہے کہ آپ کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر انسانیت آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی بھی لحاظ سے آپ دوسرے کے بارے میں کمپلین نہ کریں، سب سے پہلے پھر اپنی اصلاح کریں. اور تیسری چیز اخلاقیات ہے. یہ جو یعنی جسے کو آپ مورل کہتے ہیں نا، پروفیشنل ایتھکس کہتے ہیں، کیا آپ نے ان کا مظاہرہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیشہ انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے. تو جہاں آپ جس انوائرمنٹ میں ہو، یہ میں صرف آپ کی پروفیشنل انوائرمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کا تعلق ہر کلیکٹیوٹی سے ہے، چاہے آپ اسکول میں ہیں، چاہے آپ کالج میں ہیں، چاہے آپ کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں، چاہے آپ گھر میں ہی کیوں نہیں ہیں اپنی بچوں اور اپنی بیگم اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ. ہر جگہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے سیلف کرٹیسزم.
سیلف ریفلیکشن, سول سرچنگ, دیکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر دفعہ دیکھیے ہم کیا سوچتے ہیں کہ دوسرے کیا نہیں کر رہے, حالانکہ دیکھنا ہی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ چھوڑ دیں کہ دوسرے کیا نہیں کر رہے, اس لیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. دوسروں کو سمجھانا اگر موقع ہو تو سمجھا لیں, لیکن دوسرے اگر نہیں کر رہے تو یعنی اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو سیلف ریفلیکشن. بہت بار جی ایک چیز کہنا تھا سر, بہت بار وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیکاز آور سپروائزر واز ویری ہاٹ ہیڈیڈ, یا وہ لوگ ہمیں لیوز نہیں دیتے. تو ان سب جو سچویشنز آتے ہیں پروفیشنل لائف میں, تو ایز اے بلیور کس طریقے سے وہ آرٹ آف مینجمنٹ سیکھیں ان سب چیزوں کو سر؟ تو میں نے سر کیا آپ اگر آپ کے بلیور اگر ہاٹ ہیڈیڈ ہے, سوری آپ کے باس اگر ہاٹ ہیڈیڈ ہے وغیرہ ہے, اپنا جائزہ پہلے لیجئے. یعنی آپ کا کہ باس کے اندر 100 خامیاں ہو سکتی ہیں, پہلے دیکھیں کہ میرے اندر ایز اے پرسن میں کیا اس آرگنائزیشن میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ تو میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہا ہوں, لیکن آپ اگر یہ محسوس کریں کہ باس ایسا ہے جو بالکل ہی خر دماغ ہے یا سن نہیں رہا, تو دیکھیے پھر بعض دفعہ آپشن نہیں ہوتی کہ یو چینج یور جاب اینڈ یو لک فار سم ادر پلیس. تو اس میں کوئی آپ کو کوئی رول آف تھم کے طریقے میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں دے سکتا جب تک کوئی اسپیسیفک سچویشن آپ ڈسکرائب نہ کریں. میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ وہاں فٹ ان ہو سکتے ہیں تو فٹ ان ہونے کا فارمولا یہ ہے کہ اپنی کمپٹنس کو بہتر کریں اور اپنی خامیوں میں قابو پائیں. اور اگر آپ فٹ ان نہیں ہو سکتے, ان اسپائٹ آف آل یور ٹرائز یو فاؤنڈ کہ انوائرمنٹ ہاسٹائل ہے, آپ کا باس ہاسٹائل ہے, تو کوشش کیجیے کہ کسی اور جاب میں پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. تو یہ آپ کو بہرحال ٹرائل اینڈ ایرر سے اور ایکسپیرینس سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. The next question is from Kulsum Imran. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا سوال قرآن کی ایک آیت سے ہے, اس میں یہ چیز ہے کہ قرآن میں کانٹرڈکشنز نہیں ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ کس لحاظ سے کہ فکر میں کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر اس میں کانٹرڈکشن ہوتا تو ایک انسان کا کلام, یعنی اس سے اس طرح کی چیزیں انسان کا کلام ہوتا بولیے. تو قرآن میں کس لحاظ سے, یعنی فکر کے لحاظ سے کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ انسانی فکر بھی موجود ہے ہمارے سامنے. آپ سمجھیں کہ ہر لحاظ سے, یعنی تاریخی حقائق کے لحاظ سے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ سائنس میں گریوٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو نیچے آنا چاہیے, اور قرآن کوئی نئی سائنس بیان کر دے گا. جیسے دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو جنین مادر ہے, یعنی جو برہم مادر کے اندر جو فیٹس کے مراحل ہے وہ بیان کیے گئے ہیں, اور میڈیکل سائنس بھی بیان کرتی ہے. تو پتہ لگے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور کہ میڈیکل سائنس سے ٹکرا رہی ہے. تو یہ فکر کا تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے, تاریخ کا تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے, علم کا تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کسی بھی قسم کا جو تضاد ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ الہی کلام کا اور انسانی کلام کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو اس کا یہی ایک سب سے بڑا پیمانہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسانی کلام کے اندر تضاد ہوگا عام طور سے, اس لیے کہ انسان تضاد سے پاک نہیں ہے. آج وہ کچھ بلیو کر رہا ہے, کل ہی اپنی بات کی تردید کر کے کوئی نئی بات کو بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے جو پچھلی بات سے الٹ ہوتی ہے. خدا کا جو کلام ہے وہ اس طرح کی تضاد سے پاک ہے, اور اس میں ایک یونیفارمٹی پائی جاتی ہے, کنسسٹنسی پائی جاتی ہے, اور کسی بھی لیول پہ کسی قسم کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. Next question is from Shahina. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیسا میرا یہ سوال تھا کہ بائبل میں اکثر ہمیں بدروحوں کا لفظ ملتا ہے نا, تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ بدروحوں سے کیا مراد ہے. روح کا یہ سمجھ تو یہ اصل میں دیکھیں تراجم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ اپنے مشاہدے کے لحاظ سے ترجمہ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ خاص طور سے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بدروہیں نکال رہے ہیں اور لوگوں کے اندر وہ جی. تو یہ دیکھیے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے, اس بیماری کے علاج, یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بیماروں کا علاج کرتے تھے, خاص طور سے کوڑ کا علاج تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہی تھا, اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو یہ اسی قسم کے عمل کو جب راویوں نے بیان کیا تو اس کے اندر یہ اضافہ کر دیا اپنے لحاظ سے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب آدمی اس طرح کے کسی عمل میں گرفتار ہوتا ہے جس میں ہسٹیریکل ہو جاتا ہے یا کوئی نفسیاتی مرض ہوتا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے اگر خارج میں دیکھوں اور مجھے اس کی کاز نہ پتا ہو تو میں کہوں گا جیسے کوئی جن چمڑ گیا, یہ اس کے اندر کوئی جن آ گیا, وہ فلاں طبیب نے آ کے وہ جن نکال دیا, اور وہ یہ کہتے تھے دیکھیں حضرت عیسیٰ نے جن نکال دیا. تو وہ یہ بیسکلی کبھی حضرت عیسیٰ نے اپنے بارے میں نہیں کہا. اگر آپ بائبل کو دیکھیں گے نا, ہر جگہ راویوں کا بیان ہے, راویوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کو انہوں نے کنٹمپرری انڈرسٹینڈنگ سے مکس اپ کر دیا کہ چونکہ اس زمانے میں بہت سارے اور جو طبیب ہوتے تھے, روحانی ڈاکٹرز ہوتے تھے, وہ یہ کام کرتے تھے. تو جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی روحانی بیماری سے حضرت مسیح نے کسی کو کیور کر دیا ہے, تو وہی انالوجی وہ ڈرا کرتے تھے کہ بھئی اچھا ہاں یہ روحانی طبیب ہیں جنہوں نے کوئی بدروحوں سے, ورنہ دیکھیں بدروہیں نظر تو آتی نہیں ہے,
کسی کو نہیں دیکھی کسی نے بھی. تو یہ کیسے ان لوگوں نے کہا کہ بدروحوں کا علاج کیا؟ یہ وہی ہے کہ انہوں نے قیاس کیا سوسائٹی کے چلن کو کہ حضرت عیسیٰ بھی یہ کر رہے ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ بدروہیں کوئی واقعی ایسا معاملہ تھا کہ جس میں حضرت عیسیٰ اس میں انوالو تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ بدروہیں وہ نکل رہی ہیں اور اسپرٹس ہر جگہ بھاگی پھر رہی ہیں. نہیں، یہ وہی ہے کہ راوی اور دیکھنے والے لوگ سوسائٹی کے نارمز کو اصل میں بعض دفعہ ایکسٹریپولیٹ کر دیتے ہیں کسی اور عمل پہ. تو حضرت عیسیٰ نے خود نہیں کہا ہوگا کہ یہ میرے نہیں، انہوں نے، آپ تو بائبل میں دیکھیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. جی ٹھیک ہے سر. تو بدروح کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں بیان ہے. نہیں. جی یہ اصل میں افراد نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مسیح کسی کو ٹھیک کر رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، تو یہ ان کا تصور تھا کہ شاید اس پہ کوئی بدروح آئی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. تو اپنے تصور کو وہ بیان کر رہے ہیں. Question before we move on to Facebook questions is from Najia. میرا سوال ڈاکٹر ہسبینڈ اینڈ وائف جو دونوں ورکنگ ہوتے ہیں sometimes they have their same pool of savings and ان کی جو بھی کاوشیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے، سیونگ کے لیے، ویکیشنز کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، وہ ایک جگہ پول ہوتی ہیں. ان دنوں جب میں انہیریٹنس کے اوپر اپنی ایجوکیشن کو تھوڑا سا اپگریڈ کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ ہم لوگ، ہماری فیملی کے لیے مجھے کوئی کلیئر گائیڈنس نہیں ملی. اینی ون آف اس، مائی اسپاؤس اینڈ myself, anyone of us leaves the world, تو ہماری جو inheritance ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائیوں کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ Because when I look at myself and my husband، ہم اپنا گھر بھی اگر بنائیں گے تو ہماری joint account ہوگا، ہماری joint savings ہوتی ہیں. We have never ever thought کہ یہ میرے پیسے ہیں یا ان کے پیسے ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ کافی مشکل ہے. اس بارے میں کوئی گائیڈنس مل سکتی ہے؟ تو دیکھیں، اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو بائی ڈیفالٹ جیسے مغربی ممالک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ جوائنٹ اکاؤنٹ ہی کھولتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہی جوائنٹ ہوتی ہیں. تو مغرب میں، امریکہ میں یا برطانیہ میں طریقہ جو اختیار کیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ ول لکھی جاتی ہے، لائر کے ذریعے سے ول لکھوائی جاتی ہے، اور پھر وہ ول جو ہے وہ سپرسیڈ کر جاتی ہے وٹ ایور جو آپ سرکمسٹانسز نارمل ہے. تو آپ اگر کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جوائنٹ اکاؤنٹ رکھیں یا جوائنٹ اونرشپ رکھیں، اس کا حل تو یہ نکالا گیا ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ یہ سپریشن ہو سکتی ہے تو وہاں تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جو فلاں چیزیں جوائنٹ ہیں اس میں یہ پروپورشن ہے ہمارا، یعنی ہماری اونرشپ کا یہ پروپورشن ہے. لیٹ سے اگر ایک گھر ہے تو آپ میاں اور بیوی خود ہی آپس میں سیٹل کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کے اتنے پرسنٹ اونر آپ ہیں، اتنے پرسنٹ میں ہوں. اور اس کا آپ سے مطلب یہ نکلے گا ون آف دا اسپاؤسز پاسز اوے تو دوسرے اسپاؤس کو پتا ہوگا کہ اتنا پرسنٹ جو میرے شوہر کا تھا یا اتنا پرسنٹ جو میری بیوی کا تھا، اب وہ اس پہ شریعت کا لا اپلائی کرے گا. تو وہاں تو آپ کو جوائنٹ پراپرٹی کے اندر یا جوائنٹ اکاؤنٹ کے اندر ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کسی جگہ پہ آ جانا چاہیے اگر یہ ایسے ملک میں ہے. لیکن اگر آپ جیسے میں نے کہا مغربی ممالک میں ہے تو وہاں یہ سب لوگ یہی کرتے ہیں جو مسلمان وہاں جا کے رہتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ بھئی انہیریٹنس اور طرح تقسیم ہو جائے گی، وہ پھر ول لکھواتے ہیں. پھر ہمیں یہ اب تک اگر ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا تو اب یہ سوچ کے انویسٹمنٹ کرنی ہاں چاہیے. جی بالکل. بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں ہم وی آفن نیگلیکٹ دس. ظاہر انسان ڈیفر کرتا رہتا ہے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو دس شوڈ بی ڈن ایز سون ایز پاسبل. یہ تو اس پہ ASAP والا معاملہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ ڈیفر اٹ، کیونکہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے گا تو پھر دی ادر اسپاؤس ول بی ان دا لرچ. اب اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ کیا تقسیم کریں، تو یہ فوراً ہونا چاہیے. Moving on to Facebook questions before we come back to Zoom questions round 2. So the first question asks, were men and women relationships made above in the sky or by human themselves? دیکھیے یہ تو ایک جملہ ہے جو بائبل میں حضرت مسیح کا کوٹ ہو گیا ہے. اس کے اندر لوگوں کا اصل میں یہ خیال ہے کہ جیسے پیئرز، جیسے نا پیئرز آر میڈ ان ہیون اینڈ واٹ از میڈ ان ہیون کین ناٹ بی ریووکڈ. کیونکہ ان کے ہاں تو یہ ہے کہ میرٹل انفیتھفلنس کے بغیر یو جسٹ کی ناٹ ڈیورس یور وائف، بیکاز ان کا یہ خیال تھا کہ جیزس نے کہہ دیا کہ یہ بندھن ایک لحاظ سے خدا نے باندھا ہے. مطلب ناٹ وتھ اسٹینڈنگ واٹ آئی تھنک جیزس ایکچولی مینٹ. یہ اصل میں ایک اعتباری سی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب کہتے ہیں کہ میری شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد آپ نے اپنے اسپاؤس کو سلیکٹ کیا، آپ اسپاؤس نے آپ کو سلیکٹ کیا وغیرہ وغیرہ کیا، تو آپ نے اپنی مرضی سے تھا. لیکن کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی اب جو میچ ہے کتنا اچھا ہو گیا، یہ تو خدائی انتخاب ہے، دس از گاڈ چوزن تھنگ. تو یہ اس طرح کی چیز ہے، یعنی نتیجے کے لحاظ سے تو وہ آپ نے جو عمل کیا
وہ عمل ہونے کے نتیجے when you get together ہوا تو آپ کی چوائس سے ہے. جب وہ چوائس آپ کی ہو جاتی ہے جس میں آپ بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں ٹائمز یا بہت ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی قسمت میں یہ لکھا تھا, یہ تو خدا کی چوائس ہے. تو یہ you are not actually ascribing it to God that he actually was responsible. What you are saying is کہ بھائی اب this is something which I did but پیچھے خدا کا ہاتھ تھا. یعنی آپ اس کو خلاصہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ when it is said that prayers are made in heaven, it does not mean that you don't make those prayers. اس کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ whenever you do it through your own free will, تو جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہوگا نا کہ بھئی وہ خدا کی مرضی سے ہوا ہے, ورنہ کہیں رشتے انسان کے ہوتے ہیں, کہیں نہیں ہوتے, کہیں رک جاتے ہیں. تو یہ خدا کی مرضی سے کسی کا ہو جانا, اس کو اس طرح سے بیان کر لیا جاتا ہے کہ بھئی ایسے prayers are made in heaven. So I think this should be understood in this way as well. It's not that God makes those prayers. Of course God makes those prayers. The only thing is that is the result that you get. Otherwise it is you who strive. It is you who choose. It is you who make a decision. تو یہ خدا کی طرف نسبت صرف دے دی جاتی ہے because your ultimate choice کو خدا نے God gave it the option of making it happen, of making it materialized. That makes a lot of sense. Thank you. The second question asks, is it true that some people have more innate qualities that are positive as compared to other people? دیکھیں, you have to make a distinction. Qualities, تو obviously there are people who are much more intelligent, much more sharp, much more, they have so many abilities, they are geniuses, they are dunces, یہ سارے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن جو چیز میں انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایکول اماؤنٹ میں ہر ایک کو دی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اویئرنیس آف گڈ اینڈ ایول ہے. یعنی you would not say کہ a person who was a PhD or an MA or a master or a postgraduate, he'll have a better sense of good and evil than a person who is totally not educated. So you have to make this distinction कि as far as your inner guidance is concerned regarding what right and wrong are, this does not depend on your genetical or your DNA, so to speak. Your DNA or your genes will decide your personality as a person who is more, unki uska jo bend kya hai, whether he's going to be a very successful person vis-a-vis the intelligence God has given him. تو یہ جو اس طرح کی خوبیاں ہیں یہ آپ کی جینز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, and that is what is meant. Otherwise, as far as right and wrong are concerned, that is basically an awareness which everyone has in his or her own self. So like a part of our soul? Actually, it is part of your soul, yes, that you can say that. It is something which is beyond your physical body. Moving on to the second round of Zoom questions. Asima and Zaleed Mufti. میرا سوال جو ہے نا ناجیہ کے سوال ہی کی ایکسٹینشن ہے. جس طرح انہوں نے پوچھا کہ ہم بہت سی چیزیں جو ہے منی پول کر کے کرتے ہیں, تو اس میں لیٹ سے کہ اگر اس طرح ہم کرتے ہیں کہ بھی ہسبینڈ اور وائف اکٹھے گاڑی لے رہے ہیں اور وائف کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اور لیکن اس کی رجسٹریشن ہسبینڈ کے نام ہو جاتی ہے. لائک وائز گھر بناتے ہیں تو اس میں دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کی اونرشپ جو ہے نام جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے وائف کے کر دیا جاتا ہے. تو اگر ایسی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ول کس طرح پھر ہوگی؟ نہیں, آپ اگر کسی ایسے ملک میں رہ رہی ہیں نا جو آپ کا اپنا ملک ہے جہاں پہ اصل میں آپ کو کوئی شریعہ لا, جیسے کہ دیکھیں نا مغربی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی آدھی آدھی ہو جاتی ہے ان کیس آف ڈیتھ. انہیریٹنس کا جو لاز لوکل لاز ہیں وہ اوور رول کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا تھا. لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتی ہیں جہاں ایشو نہیں ہے, وہاں تو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ سمپل پیپر پہ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے بعد کوئی ڈسپیوٹ نہ پیدا ہو. کہ مثال کے طور پہ یہ گھر آپ نے بنایا, گھر میں دونوں نے کنٹریبیوٹ کیا, تو آپ کے درمیان ایک قرارداد یہ ہو جائے گی کہ دیکھیے اس کی رجسٹری تو بیگم کے نام ہوئی ہے لیکن اونرشپ کی پرسنٹیج جو ہمارے درمیان ہے وہ 40-60 ہے یا 30-70 ہے یا 50-50 ہے. تو وہ آپ ایک میمورینڈم لکھ سکتے ہیں جس میں پتہ چلے گا کہ بھئی وسائل کے اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے ہسبینڈ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج یہ ہے میری اور آپ اگری کر جائیں, تو آپ اس کو الگ نوٹ کر دیں. تو یہ اوور رول کر دے گی اس بات کو کہ یہ نام فلاں کے نام ہے. لیکن اس سے بہتر بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ رجسٹری کرائے ہی اس طرح سے یا گھر کی یا دوسرے ایسیٹس کو تقسیم اس طرح سے کریں کہ جوائنٹ اونرشپ کم سے کم ہو, کیونکہ جوائنٹ اونرشپ کے اندر پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر اگر آپ ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو آپ کو بیچنا پڑ جائے گا, بیچنے پڑنے کے لیے پھر بہت ساری اور لیگلٹیز آ جائیں گی. تو زیادہ اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بنائیں
یا کچھ خریدیں تو اس کے اندر اونرشپ کو ایک سنگل اونرشپ کی جگہ پہ رکھیں. اگرچہ کہ لیگل ڈاکیومنٹس اگر آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے جوائنٹ اونرشپ رکھنا ہے, وہ تو میں نے کہا نا ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ یہ ضرورت ہوتی ہے. جہاں یہ ضرورت نہیں ہے وہاں تو آپ کو سمپلی اپنی اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ اگرچہ یہ رجسٹری آپ کے نام ہو گئی ہے, ایک شکل تو یہ ہوگی کہ واقعی اگر ان کے نام ہے تو وہی ان کے اونر ہے, اور دوسری شکل یہ ہوگی کہ نہیں یہ نام تو اس لیے کر دی گئی ہے کسی ایک کے نام تو ہوگی, تو آپ کہیں گے جی کہ اونرشپ ہماری جوائنٹ ہے لیکن اس کی پرسنٹیج یہ ہے. اور ایک تیسری شکل اس سے بھی شاید بہتر ہو وہ یہ ہے کہ بہت ساری اسکیمز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ جوائنٹ اونر بن جاتے ہیں رجسٹری کے اندر بھی, یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ہی اونر بنے. آپ نے اگر لیٹ سے گاڑی لی ہے یا آپ نے گھر لیا ہے تو گھر کے اندر جوائنٹ رجسٹری ہو جاتی ہے, اور وہ شیئر کے لحاظ سے ہوتی ہے. مثلا آپ 40% اونر ہیں اور فلاں 60% اونر ہے, یا 50% اونر ہے فلاں 50% اونر ہے, تو پھر اس کا مزید آپ کو ایک سیکورٹی مل جاتی ہے کہ لیگل ڈاکیومنٹس میں بھی جو آپ کا ایکچوئل شیئر ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ 3-4 آپشنز ہیں ڈیپینڈنگ آن دا کنٹری, سٹی اینڈ دی سوسائٹی دیٹ یو لیو ان. آپ کسی کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور میرا تھوڑا سا اس میں یہ مطلب کرنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے مل کے بنایا, پلاٹ ہم نے لیا ہے, کنسٹرکشن ہم نے مل کے کر دی ہے, اونرشپ وائف کی ہو گئی ہے, تو وصیت کے پوائنٹ آف ویو سے, بچوں میں ڈویژن کے پوائنٹ آف ویو سے, اسلامک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر کیا وہ ماں کی طرف سے ڈویژن میں آئے گی یا باپ کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں, اگر تو ہسبینڈ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کے نام کر دیا, اگرچہ میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا لیکن اب یہ آپ کے نام ہے, تو پھر آپ کی اونرشپ میں ہی آئے گی. اس کا تعلق تو یہ نا کہ انڈرسٹینڈنگ آپ کیا کرتے ہیں. اگر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسی کی بے شک خرچ دونوں نے کیا ہو اور کسی ایک کو مالک بنا دیا ہو اور یہ دوسرے نے خوش دلی سے ایکسیپٹ کر لیا ہو, تو پھر تو ظاہر ہے اگر وہ بیوی کو بنایا تو بیوی مالک ہوگی, اور بیوی کی پھر ظاہر ہے شوہر کو بھی جاتا ہے حصہ, اور اولاد کو بھی آتا ہے, اس کے اپنے پیرنٹس کو بھی جاتا ہے. تو اس کا تعلق تو اصل میں اس سے ہے نا کہ آپ نے قرارداد کیا کی آپس میں. Our next question is from Shiraz Ahmed. جی جی جی, وہ پہلے جب ہم کی بات کر رہے تھے اس میں کریکٹس جو آپ نے بتایا تھا بالکل ٹھیک تھا کہ فیملی کا انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش ہونا چاہیے. سو یہ بڑا کامن کوشچن ہے جو مجھ سے بچوں نے آئی تھنک ان پاسٹ 1 decade پوچھا کہ if we look at Europe تو ہماری کمپلین یہ ہے کہ وہاں پہ اوپن فزیکل ریلیشن شپس ہیں, ایون پارٹنرشپس ہوتی ہیں, پارٹنرز ہوتے ہیں لیکن دے آر ناٹ لیگلی میرڈ. تو وہاں پہ کیا میجر افیکٹ پڑا ہے فیملی کے انسٹیٹیوٹ کو which Islam is trying to protect, means that وہ پیرنٹس ہی سمجھتے ہیں, وہ تو اپنی کزنس کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے, بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں فیملی کو, whatever. سو آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں چند ایک مطلب کی پوائنٹس کے اسلام وہ فیملی کی کیا ویلیوز پروٹیکٹ کرتا ہے جو اسلام کے سجیسٹڈ میکنزم کے اندر ہی پروٹیکٹ ہو سکتی ہیں. اس کا آنسر دیتے ہیں, پھر میں دوسرا کوشچن پوچھ لوں گا وہ جو دوسرے ایریا سے ریلیٹڈ. تو آپ دیکھیں نا, اس کے لیے میرا خیال ہے اگر آپ مغربی معاشروں کا خود جائزہ لیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ فیملی جیسے کہ باپ اور ماں کے سنگم سے وجود میں آنی چاہیے اور نیکسٹ جنریشن کو اس کی پروٹیکشن ملنی چاہیے, وہ مور آفن دین ناٹ نہیں ہو پاتی. یعنی میں اس کی 2 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال تو یہ کہ فرض کیجئے شادی ٹھیک طرح سے ہو گئی, بالکل نارمل طریقے سے کسی کیتھولک جوڑے میں, کسی پروٹسٹنٹ جوڑے میں, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی مذہب کے جوڑے میں, لیکن چونکہ پری میرٹل تعلقات پہلے سے تھے, آپ کی اس کی گرل فرینڈس تھیں, اس کے بوائے فرینڈس تھے, تو واٹ ہیپنز از کہ پوسٹ میرج بھی بعض دفعہ اس کا افیکٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو لائلٹی ٹوورڈز یور اسپاؤز ہے دیٹ بیکمز ویکر اینڈ ویکر. The more you are inclined to the opposite gender because of your pre-marriage proclivities and inclinations, the more chances ہی کہتے ہیں نا, یعنی ایسا تو نہیں ہوتا لازماً ہو جائے, تو یہ چونکہ سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں, I mean they stop us from actually going deep into certain things which may be wrong. تو اس وجہ سے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کی جو لائلٹی ٹوورڈز جو اسپاؤز ہے وہ سفر کرے گی, اور جو جب سفر کرے گی تو آپ کتنی فیملیز ہیں دیکھیے دے ڈونٹ میری بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کو پتا ہے کہ نمبر 1 جو ڈیورس لاز ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ آپ میرٹل انفیتھفلنس کے ڈونٹ میری, ان کا اس کی وجہ سے ان کا یہ خیال یہ ہے کہ جو رسپانسبلٹیز میرج لے کے آتی ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے. سو دے اسٹارٹ لیونگ ایز پارٹنرز, اینڈ اس کے نتیجے میں دے کین شفٹ فرام ون پارٹنر ٹو اندر ان اے ویری ریلیٹیولی ایزی وے, جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ either they don't produce children, or if the children are produced تو پھر ان کو جو پروٹیکشن ملنی چاہیے فرام اے پراپر فادر اور مدر وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب اگر آپ نے اس معاشرے میں زندگی بسر کی ہو تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے, جس میں میرٹل انفیتھفلنس کی ایک بہت بڑی کاز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پری میرج تعلقات جو ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں
कि you are just not able to concentrate on your actual spouse and you keep looking out of your family bond towards other women. तो आप देखिए ना कि ये जो मैरिटल अनफेथफुलनेस की जो मिसालें हैं, मैं ये नहीं कहता कि मगरब ही में हैं, हमारे यहाँ मुल्कों में भी हैं, यानी प्रेसिडेंट्स से लेके प्राइम मिनिस्टर्स से लेके अगर मैं आपको मिसालें देना शुरू करूँ मगरबी मालिक की, आई थिंक आप इतने खुद एजुकेटेड हैं कि आप ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके सामने होंगी कि जहाँ पे इस तरह के वाक़े की वजह से वो ज़ाहिर है कि अपनी वो पोजीशन पे वो कायम नहीं रह सके, या लेट्स से कि सोसाइटी के अंदर जो एक बिगाड़ पैदा हुआ इस मफहूम में कि जो हया का जो इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, जब तक आपके अंदर सोसाइटी के अंदर इफ़ यू अलाउ कंसेंशुअल सेक्स, जो ज़ाहिर आपको पता है मगरबी ममालिक में मौजूद है कि कंसेंशुअली तो आप दूसरा चाहे कर लें, बस रेप नहीं होना चाहिए या शुड नॉट बी बाय फोर्स, तो इसका फिर नतीजा ये निकलता है कि आउट ऑफ वेडलॉक जो ताल्लुकात हैं वो दे नेवर लेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली डेवलप द वे इट शुड डेवलप, इसलिए कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं फिर होती कि आप फैमिली को डेवलप करें। फिर उसका जो नुकसान होता है वो ये है कि व्हेन यू ग्रो इन स्लाइटली ओल्डर, तो ये तो सारे वो चौंचले ना जो आप 20, 30, 40 साल की उम्र में कर देंगे। कभी आप देखें उन लोगों की ज़िंदगी अमेरिका में, बरतानिया में जो 50-60 साल के ऊपर होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी होती है, वहाँ उनको फिर कोई स्पाउस ऐसा नहीं मिलता जो जिसने ज़िंदगी के साथ गुजारी हो और वो फिर बुढ़ापे में भी साथ रहने को तैयार हो, इसलिए कि आपने वो परमानेंट ताल्लुक तो कभी कायम ही नहीं किया या कम कायम किया होता है। तो वो लुक एट द पीपल हु आर द अमाउंट ऑफ पीपल हु लिव इन ओल्ड होम्स एंड हु आर सिंगल, कभी इट्स एन अपॉलिंग नंबर ऑफ पीपल कि जो और ख़वातीन हैं कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, मर्द हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, 60 साल की उम्र के बाद वो अलग रह रहे हैं, बच्चे पूछने वाले नहीं हैं, कोई मिलने नहीं आता, हालांकि बच्चे मौजूद होते हैं और हालांकि शोहर भी मौजूद होगा, बीवी भी मौजूद होगी। तो ये एक क्रम्बलिंग सोसाइटी जिसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ आपको इस तरह से नज़र आएंगी, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। इस वजह से आई थिंक कि इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ विटनेसिंग सच थिंग्स कि वो जो पूरा फैमिली स्ट्रक्चर ना होने की वजह से, अच्छा इन स्पाइट ऑफ दैट मैं ये तो नहीं कहता कि दिस इज रैम्पेंट एवरीवेयर, नहीं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं अमेरिका में भी, बहुत सारे बरतानिया में भी, हु आर वेरी क्लोज नेट फैमिली यूनिट्स जो हैं, यानी उनके अंदर अभी भी वो वैल्यूज़ मौजूद हैं और अभी भी वहाँ पे मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत बेहतर इस्तवार हुआ हो। यानी मगरब पे तनकीद का ये मतलब नहीं कि हम सारे मगरब को रगड़ रहे हैं, हम सिर्फ उसने हिस्से पे तनकीद कर रहे हैं जो कि इसका शिकार है। यानी आई कैन सी देयर आई मीन मोर देन मे बी 50% पीपल जो इससे बचे हुए भी हैं और जिनके यहाँ कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं, ख़ासतौर से अमेरिका जैसे मुल्क में ज़्यादा है, यानी यूरोप में और यहाँ पे बेरहरवी ज़्यादा है बनिस्बत अमेरिका के, आप शायद हैरान हो सुन के। तो वहाँ पे ये भी सूरत हाल है कि यानी यहाँ पे देखिए अमेरिका में एक बाइबल बेल्ट के नाम से एक पूरी की पूरी चेन है जिसमें ये जो साउथ वेस्ट स्टेट्स हैं, साउथ ईस्ट तक जाते हैं, जैसे साउथ कैरोलिना है, नॉर्थ कैरोलिना है, नीचे की बेल्ट है, दे आर कॉल्ड द बाइबल स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे चर्च की जो टीचिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, शादी का इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इससे ये मतलब ना लिया जाए हरगिज़ कि हम मतलब वी आर डिस्कार्डिंग द होल वेस्टर्न सोसाइटी। व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट आवरसेल्व्स एंड आवर ऑडियंस कि जहाँ जहाँ इसका ख्याल नहीं रखा गया वहाँ इसके बड़े बुरे नताइज आए हैं और सफ़र करने वाले बच्चे भी हैं और सफ़र करने वाले ओल्ड एज के लोग। डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो भी जो हमने कहा जो सोल का पार्ट है, लाइक इट उसमें कुछ क्वेश्चन तो दूसरे ने पूछा, आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया तो मुझे तो पहले से ही आंसर हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्या एक खुदा का शऊर, वाली साहब का आंसर यस है, आई वांट टू हियर योर ओपिनियन ऑन दिस, वो उस बिल्ट इन नेचर बॉडी के शऊर का पार्ट है या इज इट समथिंग दैट टोटली इंटायरली कम्स फ्रॉम सोसाइटी, जस्ट लाइक आपने नमाज की एग्जांपल दी थी, राइट? वो उसका पार्ट नहीं है। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। वो तो इस्लाम का कोई मुसलमान होगा तो कुरान की टीचिंग समझेगा तो नमाज पढ़ेगा, अदरवाइज ये किसी को अपनी बिल्ट इन सोल से तो नहीं पता लगेगा मुझे दिन में 5 नमाज़ें पढ़ी। तो एक खुदा का शऊर जिसको हम तौहीद कहते हैं, और अगर ये है, अगर आपका आंसर यस में हुआ तो फिर इतनी बड़ी तादाद अब एक फैशन के तौर पे इवन पाकिस्तान में भी कुरान मजीद ने खुद दे दिया ना, दो बातें कही कुरान मजीद ने। एक तो ये कहा कि हमने पैदाइश से पहले ही इंसान के अंदर खैर और शर का शऊर रखा है, ये तो एक बात है। एक दूसरी बात है जो सूरह आराफ में कही, और वो ये है कि हमने इंसानों को पैदा करने से पहले उनकी रूहों को पहले बाहर निकाला। ये है ना, इज़ अख़ज़ रब्बुकुम बनी आदम, जो अहद अलस्त की जो मिसाल है उसमें ये कि सारी की सारी रूहों से ये इकरार लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी सब ने कहा कि हाँ आप हमारे रब हैं। और
اسی کا اصل میں یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس خدا کا شعور ہمارے اندر موجود ہے الگ سے. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں دو چیزیں ہمارے اپنے اندر ہمارے وجود میں پہلے سے موجود ہیں. ایک خیر و شر کا شعور جو قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں پتہ لگا جو ہم نے آج اسٹڈی کی ہیں, اور ایک سورہ اعراف کی اس آیت سے یہ شعور کہ خدا نے ہم سب کو وٹنس کیا, ہم نے خدا کو دیکھا, ہماری روحوں نے جو بھی دیکھا, چونکہ وہ ہماری اب یاد اس چیز کی باقی نہیں ہے, محو کر دی گئی ہے ہم سے, وی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی ہیپنڈ, لیکن قرآن نے اس کی اطلاع دی کہ سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد لیا. اور دیکھیں اس کے جواب میں کیا کہا, بلا شاہدنا, یعنی ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کو. لوگوں نے کہا یس اینڈ وی بیئر وٹنس. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا شعور ہمارے اپنے اندر موجود ہے. اب آپ ایک اگلا سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ اتنا زیادہ کامن ہے کہ ساری انسانیت نے اس کا عہد لیا اور اب وہ ہمارے ایک لحاظ سے اوجھل ہو رہا ہے, تو دیکھیے انسان کو اگر آپ ان ٹوٹل دیکھیں گے نا, یعنی آج کے انسان سے تو آپ اسیس نہیں کریں گے لوگوں کو, اگر جب سے کائنات بنی ہے اگر آپ اس وقت سے اب تک دیکھیں گے تو یہ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ آپ کو خدا کے انکار کرنے والے اشاریہ چند فیصد نظر آئیں گے اگر آپ پوری گلوبل ہیومینٹی کو سنس دا ٹائم اٹ واز بورن اب تک. یعنی خدا کا غلط کانسیپٹ, شرک کی طرح کی چیزیں, یا مثال کے طور پہ پینتھیزم کی طرح کی چیزیں جو صوفیوں میں ہیں, یا 10 چیزیں اور ہیں, وہ تو آپ کو بہت مل جائیں گے. لیکن پیورلی ایتھیسٹ یا نوسٹکس جو ہیں کہ بھئی ہم خدا ہمیں وجود میں ہم نہیں سمجھ سکتے خدا ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ آپ کو بہت کم ملیں گے اگر آپ پوری ہیومینٹی کے پرسنٹیج نکالیں. اور یہ آج کل میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ کھانے پینے کے معاملات میں جو چینی ہیں وہ بہت زیادہ انحراف کر رہے ہیں اور کتے بلیاں فلاں چیزیں کھا رہے ہیں, تو اس سے کوئی غلط فہمی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی انسانیت کا بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ انسانیت کی تعداد جب کہ حضرت آدم سے لے کے اب تک ساری ہیومینٹی کو کاؤنٹ فار کریں تو اگین یہ ایک بہت چھوٹا سب سیٹ ہے جس کے اندر پرورژن پیدا ہو گئی ہے. یا حضرت لوط کے زمانے میں ہوموسیکشوالٹی کی اس پرورژن کو جو قوم مبتلا ہو گئی تھی وہ ایک سب سیٹ ہے. بالکل ایسے ہی یہ جو ایتھیزم ہے یہ آپ کو فیشن کے طور پہ ضرور نظر آئے گا, لیکن اگر آپ اس کو ان ٹوٹو دیکھیں گے ایور سنس دس ہیومینٹی واز کریٹڈ تو اٹس اشاریہ چند فیصد ہے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایتھیسٹ سے بات بھی کریں گے تو چونکہ موقع ملتا رہتا ہے ان سے بات کرنے کا, تو یہ آپ کو حیرت انگیز اندازہ ہوگا کہ بہت سارے ایتھیسٹ تو ایتھیسٹ ہیں ہی نہیں, وہ تو صرف اپنے آپ کو I don't know why ایتھیسٹ کہہ دیتے ہیں, وہ خدا کو بہت مان رہے ہوتے ہیں, خدا کے کسی عمل کو سمجھنے میں قاصر رہ جاتے ہیں. جیسے یہ بات بڑی جو مشہور ڈبیٹ ہے نا, دا پرابلم آف ہارڈ شپ ان لائف, کہ بھئی دنیا میں اتنی اللہ تعالیٰ اگر مرسیفل ہیں تو اتنی زیادہ کائنات کے اندر ظلم اور ناانصافی کیوں ہے, تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں, یعنی اگر اللہ تعالیٰ مرسیفل ہوتے تو یہ ہوتا نا. تو وہ سارے کے سارے استدلالات پہ, یعنی خدا کا ایک ہوتا ہے سچا انکار, یہ کہنا میں نے ماننا ہی نہیں ہے, یہ ایک اور چیز ہے, اور ایک وہ انکار ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کے بعض معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے اور آپ اس کے نتیجے میں انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایتھیزم کا ایشو ہے اس کو اگر آپ کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں, یہ 5 یا 6 بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ایتھیزم کی جو فلسفی ہے بہت زیادہ ریمپنٹ ہوئی ہے. اس کے اندر تھیوری آف ایولیوشن بھی ہے, اس کے اندر پرابلم آف سن بھی ہے, اس کے اندر پرابلم آف ہارڈ شپ بھی ہے. یہ 5 یا 6 بڑے چیزیں ہیں. ان کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا جی کہ میں خدا کو نہیں مانتا. لیکن ایسے لوگ کہ جو یہ کہیں کہ بھئی خدا ہے ہی نہیں اور دے ڈونٹ ہیو اینی ریزننگ, بس ہوتا نا کہ فار سیک آف فن وہ کہہ رہے ہوں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, یہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہر جگہ وہ استدلال کر رہے ہیں, اور وہ استدلال اگر آپ ان سے کریں گے تو آپ بہتوں کو مطمئن بھی کر دیں گے کہ دیکھو خدا کی اسکیم اگر تم سمجھ لو گے تو تمہارا یہ ایتھیزم ختم ہو جائے گا. ایتھیسٹ کو کوئی اچھے ڈیبیٹرز نہیں ملے, آئی ایم سوری ٹو سے, یعنی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے والے لوگ زیادہ تر وہ ملے ہیں جو مناظرہ باز ہیں اور جو ان کو شکست دینے پہ تلے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ اصل میں ایتھیزم کے جو چیمپئنز ہیں ان سے الگ بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ فلاں چیزیں ہیں جس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے, آپ خدا کو تو اصل میں مان رہے ہیں, رکاوٹ بنی ہوئی ہے, ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ شاید انجسٹس ہو دینے کی کہ ہم کہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں. اکثر اور بیشتر جو لوگ ہیں وہ غلط فہمی پہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ وہ خدا کو مانیں, لیکن یہ استدلال ان کے آڑے آ رہا ہے. میں ان کو کافی فالو کرتا ہوں اور I'm sure you're aware of it, بارٹ ارمن کو. ان کی ریزن ٹو بیکم این ایتھیسٹ, one of the giants. بالکل, لیکن اب بارٹ ارمن جو ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. The next question is from Najia. Like follow-up question because I just discussed this with my husband. So we have a modality. آپ کو شاید بہت simple لگے, لیکن sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم savings
ہیں میں ہسبینڈ اینڈ آئے تو کچھ چیزیں ہم سیونگ کرنے کے لیے فار ایگزامپل گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا میرے ہسبینڈ مجھے گفٹ کر رہے ہیں تو وہ میرا ہے, اور اگر ہم دونوں مل کے سیونگ کے پرپز کے لیے بچوں کے لیے لے رہے ہیں تو یہ مجھے اور دفعہ میں نے آپ کی بات سنی تھی کہ بچوں کے لیے اگر آپ لے رہے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی, وہ بچوں کا ہے, کسی کی ایجوکیشن کے لیے ہے, کسی کی شادی کے لیے ہے. تو یہاں پہ بہت ساری موڈیلٹیز ہیں, تو ہم کس سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو آکسیلری کوسچنز ارائز ہوتے ہیں تھوڑی اس میں کلیئرٹی ملے, بکاز یہ بہت بڑا فرض ہے اس اور فیصلہ کرنا. اور آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ سعودی عربیہ میں ہیں, تو اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں یعنی آپ کو کیا یعنی وہاں کے لا کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ ورنہ اگر آپ وہاں پہ دیکھیے نا, یہ تو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان ایک قرارداد ہے یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو آپ پیپر پہ لکھ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو گولڈ ہم نے انویسٹ کیا ہے وہ جب تک میں زندہ ہوں یہ میرے کسٹڈی میں ہے, یا میں اس کی اونرشپ ہوں گا یا ہوں گی, اور بعد میں یہ بچوں کو چلا جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس میں اگر آپ اس کو اونرشپ میں رکھیں گی تو اس کی موڈیلٹی میں ایک چیز فوراً نہیں آئے گی کہ پھر آپ کی اونرشپ میں ہونے کی وجہ سے پھر آپ کے ہسبینڈ کا بھی ایک شیئر ہوگا, آپ کے پیرنٹس کا بھی شیئر ہوگا, پھر بچوں میں آئے گا. ایک دوسری موڈیلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجئے صرف بچوں کے لیے کرنا ہے تو آپ ابھی سے بچوں کے نام کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کا انتظار کریں کہ کوئی رخصت ہو تو آپ اس وقت بھی کوئی چیز جو سیو کر رہے ہیں وہ بچوں کے نام کر دیں گے. لیکن پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے آپ نام کریں گے تو پھر آپ میں سے کوئی گارڈین ہوگا اور زکوٰۃ پھر آپ اس پہ دینی پڑے گی. لیکن دیکھیں یہ بہت ساری آپشنز ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہے, اور یعنی کوئی ایک نہیں ہے, کئی اس کے وہ آؤٹ کمز نکل سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان واٹ ایگزیکٹلی از دا پورٹ فولیو دیٹ یو ہیو ان فرنٹ آف یو. تو اگر آپ پرسنلی کسی وقت چاہیں تو مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہیں, ادروائز آئی تھنک اٹس جسٹ اے کوسچن آف رائٹنگ ڈاؤن اینڈ میکنگ دس انڈرسٹینڈنگ دیٹ واٹ بلانگس ٹو ہوم. سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات مجھے لگتی ہے بچوں کی طرف سے تو اتنی نہیں لگتی, انشاءاللہ they can fend for themselves too. ہم دونوں کے والدین حیات ہیں, اللہ نے لمبی زندگی دے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے والدین کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے زوجین کا والدین کا, تو والدین کے حق میں حق تلفی نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے تھا مجھے کہ ہمیں پتا ہو کہ how much portion we both own. تو یہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے جی. آئی تھنک یو کین جسٹ گو اوور, یو نو کہ جو انہیریٹنس کے لاز کے لحاظ سے there are certain things that you can gift in your own life, there are certain other things which will pass over to them once one of us passes away. So this is all in front of you, آپ اس کے لحاظ سے پلاننگ کر سکتے ہیں. Next question is from Rafia Khwaja. ڈاکٹر شباب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری مائی ینگسٹ ڈاٹر از ایکسپیکٹنگ بٹ شی ہیڈ سم پرابلمس شی از ہاسپٹلائزڈ, تو آئی ایم ریئلی آف کورس کنسرنڈ اباؤٹ ہر اینڈ شی از ان لنڈن. تو اس میں اینی اسپیشل دعا جو انسان مانگ سکتا ہے کہ بچے کو صحیح سلامت رکھے, بیٹی کو صحیح سلامت رکھے؟ وہ دیکھیں دعا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے اور خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے جو افیکٹو دعا ہے وہ تہجد کی ٹائم پہ اگر آپ اٹھ سکیں اور اپنی زبان میں آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, چاہے اردو میں مانگیں چاہے انگریزی میں مانگیں, اپنی بیٹی کی عافیت کی, ان کی صحت کی. اور پیغمبرانہ دعائیں بھی ہیں جو صحت کی ہمیں سکھائی گئی ہیں, جیسے اللہم اشفی مرضانا و مرض المسلمین, بہت ساری اور دعائیں ہیں جو آپ کسی بھی دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ سکتی ہیں. تو وہ دعائیں اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے خاص طور سے ایفرٹ کر کے یہ دعا مانگیں تو آپ خود بھی سکون ملے گا, اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کرم فرمائیں گے. Our next question is from Kulsum Imran. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی, تو اس میں وہ قرآن کے قوانین پہ ڈسکس کر رہے تھے تھوڑا سا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ قانون اگر آپ کو صحیح نہیں لگ رہا اپنے معاشرے کے حساب سے, یا پھر یہ سجیشن قرآن کی صحیح نہیں لگ رہی تو آپ کو جو صحیح لگ رہی ہے وہ آپ کر لیں. تو یعنی مجھے سمجھ نہیں آیا سر کہ قرآن میں جو قوانین بتائے کہ جیسے چور کے ہاتھ کاٹ دو اس کی سزا, تو اس کو یعنی آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں؟ نہیں, ایسی بات تو میرا نہیں خیال انہوں نے کہی ہے, شاید آپ نے سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کی ہو. نہیں, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کا تھا, تو انہوں نے کہا اگر آپ کو یہ چیز صحیح نہیں لگ رہی تو آپ ہاتھ یعنی مقصد سزا دینا ہے. نہیں, وہ تو دیکھیے وہ تو چیز ہی اور ہے نا. بیوی پہ جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ کوئی سزا کا لازمی حصہ نہیں ہے, وہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے. وہ آپ کے پاس آپ کو آپشن دی گئی ہے کہ بھئی اگر یہ کوئی فائدے مند ہو سکتا ہے, سود مند ہو سکتا ہے, سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے, یعنی بیوی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے, تب آپ اس آپشن کو ایکسرسائز کریں. وہ تو جو آپشن دی ہوئی ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ آپشن ہے. آپشن کا مطلب فرض نہیں ہے کہ آپ نے لازم استعمال کرنی ہے, بلکہ عقل کو اور سوسائٹی کو اور سماج کی روایات کو سامنے رکھ کے اس آپشن کو آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے.
تو یہ اور چیز ہے. یہ تو یہ ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ سمجھیں تو آپ کریں, ہم سمجھیں تو نہ کریں. لیکن جو دوسرے, جیسے آپ نے سزاؤں کی مثال دی, چور کے ہاتھ کاٹنے کی یا زانی کو کوڑے مارنے کی, وہ تو وہاں تو ایک باقاعدہ سزا ہے جو اسٹیٹ دیتی ہے ایک جرم کے لیے. اسٹیٹ کی سزاؤں کو اور یہ خاوند کو جو تادیبی اختیار ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور خاوند کو جو تادیبی اختیار ہے, جیسے میں نے کہا, وہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ لازماً کریں. جبکہ وہ جو سزائیں ہیں وہاں تو آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر یہ جرم ایسے اور ایسے ہو جائے تو پھر ایسے کرنا چاہیے. یعنی لازم نہیں ہے کہ یعنی اگر چور کے ہاتھ لازمی طور پہ کاٹنے, کہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں بالکل ایسے نہیں ہے. دیکھیں, چور کی چوری سے ہاتھ تبھی کاٹے جائیں گے جب چور کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا, جب چوری بالکل ثابت ہو جائے گی کہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس کے پاس اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھی. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بھوک میں کوئی چوری کر لی, ضرورتاً کوئی چوری کر لی, یا 10 طرح کے انسٹنسز ہوتے ہیں, یا جو چوری چیز کی وہ اتنی معمولی تھی. تو یہ خود چوری جو ہے یہ, یا سزائیں جو ہیں اسلامی سزائیں, وہ انتہائی سزائیں ہیں, یعنی وہ ایکسٹریم فارمز ہیں. اگر فرض کیجئے کہ چوری اس درجے میں ثابت نہیں ہوتی جیسے کہ بغیر عذر کے ہم کہتے ہیں, یعنی عذر کوئی ہے تو پھر کوئی کمتر سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو ادھر بھی یہی ہے کہ جو سزائیں ہیں وہ انتہائی سزائیں ہیں اور آخری سزائیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت چور کو یہاں تک جانا پڑے کہ ہاتھ کاٹنا پڑے تو آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے, جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے کیسز میں چور کو آپ رعایت دینا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے, کوئی سرکمسٹانس ایسے ہو سکتے ہیں, تو پھر آپ کو ہاتھ کاٹنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ سزا جو ہاتھ کاٹنے کی وہ ہے ہی انتہائی سزا, وہ کم تر چوریوں کے یا کم تر معاملات پر وہ لاگو ہی نہیں ہے. جیسے مجھے میرا یہ معاملہ تھا, جیسے ہم لوگ پاکستان میں یعنی مسلمان لوگ جتنے بھی ہیں تو اس میں لازم یہی سزا اپلائی ہونی چاہیے جو قرآن میں بتائی ہے, یا پھر کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, آپ جب کسی مسلم کنٹری میں ہیں, ایسے پاکستان میں ہیں, اور جی اگر وہاں پہ آپ کی شریعت کے قوانین نافذ ہیں تو پھر آپ کو شریعت کے لحاظ سے فیصلہ کر, یعنی اس کا تعلق تو اس سے ہے نا کہ آپ کس ملک میں ہیں اور اس ملک میں قانون کیا ہے. اگر آپ کسی جیسے سعودی عربیہ میں ہیں یا ترکی میں ہیں یا انڈونیشیا میں ہیں جہاں پہ ان سزاؤں کا نفاذ ہے تو آپ اس کو فالو کریں گے. ان مسلمان کنٹریز پہ لازم نہیں ہے کہ قرآن کا قانون اپنائیں, ورنہ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں پھر, یا کوئی اور تعبیر بتائیں. یعنی کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ سزائیں موجود نہیں ہیں, تو کوئی وجہ ہوگی نا اس کی کہ کیا نہیں ہے, یعنی یا یہ وجہ ہوگی کہ وہ ان سزاؤں کو سخت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دور میں وہ لاگو نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن پہ کھڑے ہوں گے نا. تو اس کا تعلق تو اس سے کہ جو اس ملک میں آپ ہیں وہاں وہ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں قرآن کو. We have another Facebook question asking, who will beat the man of the house if he continues to raise hell at home and is bad towards spouse and children? Like, who's going to beat the man if he's beating his wife and children? Okay, so the question probably is that if the man is unjustly or wrongly using his authority and he is exploiting the authority, تو obviously دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اختیار غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو پہلے تو آپ فیملی کے ایلڈرز کو توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی something very wrong is happening, and if that doesn't resolve the matters and you can report the crime, it's a crime because you are misusing authority to the state. اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گھریلو تشدد جسے آپ کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس, this is taking place and husband is being very unreasonable and so unreasonable that he is actually hitting the wife without any reason or for very trivial reasons وغیرہ وغیرہ. تو پھر you report that person to the authorities and they'll take him to task. I'm saying that he can be hit if the authorities actually make him the culprit. They think that he is the culprit, so they can actually hit him. سزا دے سکتے ہیں اس کو, ہو سکتا ہے کوڑے ماریں, لیشز ماریں, کوئی اور طریقے سے کریں. So this is something which we cannot do, we should not do, because we should not take the law in our own hands. But if you report this instance as a crime to agency of law, so then they will come into action and they will give that punishment, and that could be of course hitting the person. Thank you, Dr. Salim. The next question is from Rafi Akhwaja. ڈاکٹر شراط, میں نے ایک غامدی صاحب کا پروگرام سنا تھا, مے بی آئی مس انڈرسٹوڈ, which he said کہ اگر میاں نہیں کماتا, جان بوجھ کے کام نہیں کرتا, یا جو بھی وجہ ہے بیوی کماتی ہے, تو then the husband doesn't become the قوام in a house. Did I understand it correctly or was it a mistake? Thank you. دیکھیں, بات یہ ہے کہ قوام ہونے کی جو شرائط ہیں وہ قرآن نے 2 بیان کی ہیں, ایک کمانا اور دوسرا یہ کہ فزیکلی اینڈ ٹیمپرامنٹلی ہی از مور سوٹیڈ فار دس جاب. تو یہ دونوں چیزیں ہیں.
اور اگر اسی کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر ظاہر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں قوام ہونا یا ہیڈ آف دا فیملی ہونے کی جو شرائط قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کمائیں، دو ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفق، ایک کو دوسرے پہ اللہ تعالیٰ نے ٹیمپرامنٹلی اس کے لیے سوٹیبل بنایا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو ذمہ دار بنایا فائنینشلی. تو اب اگر وہ دونوں رسپانسبلٹیز سر انجام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر کوئی ٹیمپرری سچویشن وجود میں آئے گی، ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہے جو وجود میں آئے گا. تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں تو کوئی بھی آپ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. ایک ٹیمپرری طور پہ آپ ایک نئی سچویشن میں ظاہر ہے آپ کین ہیو اے ڈفرینٹ سینیریو. قرآن تو اصل میں جو چیز بیان کر رہا ہے وہ عام سچویشنز کے لیے، عام حالات کے لیے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ دونوں کے دونوں شرائط موجود نہیں ہیں، کہ ٹیمپرامنٹلی بھی اس خاوند اس کے لیے موضوع نہیں ہے، کما بھی وہ نہیں رہا، تو آبویسلی اب پھر ایک نئی ایکولیبریم وجود میں لانے کے لیے ایک نیا کانٹریکٹ لکھنا پڑے گا. سو اٹ ول ڈیپینڈ آن دا کانٹریکٹ. Thank you, Dr. Salim. That was it for all of the questions we had for today. Okay, Thank so you. inshallah see you next week. Khuda Hafiz.